अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों, अल कुरानुल करीम तदब्बुरुन व अमल, ये असल किताब है जो कुरान मजीद की तफसीर एक अनोखे अंदाज में बहुत ही उम्दा तरीक़े से बयान की गई है। आपको मालूम है कि कुरान मजीद जो यहाँ मुजम्मा अल मलिक फ़हद मदीना मुनव्वरा में कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से उमूमन जो कुरान दुनिया भर में फैल रहे हैं उसमें 604 सफ़हात हैं। 604 सफ़हात हैं। तो ये तदब्बुर वालों ने जो तफसीर प्रिंट की है, हर सफ़े में 7 गौर व फ़िक्र के मौक़े और 3 अमल की बातें और 3 हिदायत व तौजीहात पेश की हैं पूरे एक सफ़े में। तो अब हम जब तर्जुमा करने लगते हैं तो इसमें हमें पहले तो कुरान मजीद की आयतों का तर्जुमा करना पड़ता है, फिर उसके बाद उन बातों का, इसलिए कुछ वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो एक दिन में हम शायद एक सफ़ा पूरी तरह ना पढ़ सकें, कोशिश हत्तल इम्कान की जाएगी, इसलिए कि दरमियान में कुछ ऐसी बातें आएंगी जिनको समझने के लिए कुछ ज़्यादा वदाहत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत का सवाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सफ़ा जो 604 सफ़ा है उसमें 3 सूरतें हैं। क्या क्या हैं 3 सूरतें? सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरह नास, ये 3 सूरतें। तो अगर देखा जाए तो नीचे की तरतीब से अगर देखें तो पहले नास, फिर उसके बाद फलक, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह से पढ़ना चाहिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह चूँकि ये सूरतें आप लोगों ने इससे पहले भी मुतअद्दिद बार सुनी होंगी, तो इन तीनों सूरतों की तिलावत और उनका तर्जुमा किसी कदर तेज़ी के साथ करके आगे जो उसमें गौर व फ़िक्र की बातें हैं उनको हम ज़रा ठहर ठहर कर रुक रुक कर समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुल इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुल, आप कह दीजिए, हु अल्लाह, वो अल्लाह, अहद, एक ही है, यकता है। अल्लाहुस समद, वो अल्लाह बेनियाज है, किसी की उसको ज़रूरत नहीं, सबको उसकी ज़रूरत है। लम यलिद वलम यूलद, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न कोई उसका हमसर है। तो मैंने जैसे कहा कि पहले हम तर्जुमा पढ़ लेंगे, तर्जुमे को जहन में रखिएगा, फिर उसके बाद तफसीरी और उसके तदब्बुराना निकात की तरफ हम आते हैं। उसके बाद तरतीब के एतबार से अगर देखें तो 113 नंबर की सूरत, सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, और गिरह लगाकर उनमें फूंकने वालियों के शर से भी। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। उसके बाद तीसरी सूरत, सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मलिकिन नास, लोगों के मालिक की, बादशाह की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद बरहक की। यहाँ अल्लाह की 3 सिफतें बयान की गई, रब, मालिक और इलाह।
من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ تینوں صورتیں اور ان کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، ہم ہر آیت کی تفسیر نہیں بیان کریں گے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ ان 3 صورتوں میں سے جو ایک صفحے میں ہے، صرف 7 تدبرانہ نکات اس میں سے بیان کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات سورۃ الاخلاص کے بارے میں۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں اختلاف کیا گیا، تو 2 قول ہمارے سامنے آئے۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں آپ کو۔ تفسیر پڑھتے ہوئے، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہوئے کہیں یہ لفظ آ جائے کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس کی تفسیر میں یا اس کی وضاحت میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، تو یہ اختلاف عام طور پہ لفظ اختلاف جو برے معنی میں ہم لیتے ہیں نا، وہ برے معنی میں نہیں ہے۔ ذرا غور کریں گے، اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے یا سمجھانے کے انداز میں یہ اختلاف۔ وہ اختلاف نہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ نے متعدد جگہوں پر یہودیوں کے بارے میں اور دوسرے معاندین کے بارے میں ذکر کیا، ان کے پاس کھلی دلیلیں آنے کے بعد انہوں نے اس سے اختلاف کیا، تو وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ معاندانہ ہے، وہ برا ہے، اللہ اس کی مذمت بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہاں تفسیر میں عموماً مفسرین میں جو باتیں ہم سنتے ہیں، تو یہاں اس کو سمجھانے کے انداز میں اور اس کے جو متعدد پہلو ہیں ان میں سے کون سا زیادہ بہتر اور راجح، اس ناحیے سے ان کی الگ الگ رائے ہے، اس میں یہ الگ الگ باتیں ہیں، یہ مفہوم۔ تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ 1/3 کا مطلب ثواب کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے، یعنی آپ 1/3 قرآن، یعنی سمجھیے کہ 10 پارے پڑھنے سے جتنا ثواب ملے گا، سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یہ سورت جن معانی اور علوم کو شامل ہے اس ناحیے سے 1/3 ہے۔ وہ اس طرح کہ علوم قرآن عموماً قرآن میں 3 قسم کے علوم ہیں۔ قرآن میں کتنے قسم کے علوم ہیں؟ مشہور معروف، ورنہ اور بھی بہت ساری ہیں۔ ایک ہے توحید، دوسرے ہیں احکامات، اور تیسرے ہیں قصے۔ تو یہ سورت 1/3 ہے، کس ناحیے سے؟ اس کے اندر توحید کا بیان ہے۔ اس کے اندر کس چیز کا بیان ہے؟ توحید کا۔ تو اس ناحیے سے اس کو 1/3 کہا گیا۔ تو یہ دونوں مفہوم بھی ہو سکتے ہیں۔ کون سے دونوں مفہوم؟ ثواب کے اعتبار سے بھی 1/3 اور علوم کے اعتبار سے بھی، معانی کے اعتبار سے بھی 1/3۔ اب اس کے بعد آئیے میرے بھائیوں، دوسری اس کے اندر جو پوائنٹ ہے، یہ دوسرا نقطہ اللہ الصمد کے بارے میں ہے۔ اللہ الصمد میں جو لفظ صمد ہے، اس کے بارے میں ابن انباری نے کہا، لغت کے ماہرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ صمد اس سید کو کہتے ہیں جس سے اونچا، جس سے اوپر اور کوئی نہ ہو، اور وہ جس کی طرف لوگ اپنے حاجات اور کاموں کی تکمیل کے لیے قصد کرتے ہوں۔ زجاج نے کہا کہ صمد اس کو کہتے ہیں جس پر سرداری کی انتہا ہو، ہر چیز اس کی طرف قصد کرتی ہو۔ اب اس کے اندر کچھ الفاظ کہیں شاید سمجھ میں نہ آئے، ایسے پریشان نہ ہو۔ اس کو اور آسان انداز میں ہمارے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا۔ وہ کہتے ہیں صمد کا مطلب وہ جو سب سے بے نیاز ہو،
اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو. کون ہے ایسا؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں. صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اب آئیے اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے آگے جو دوسری سورت آپ نے پڑھی سورۃ الفلق، اس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. بظاہر اس کے اندر کیا ترجمہ ہے؟ حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. لیکن مفسرین اکرام دیکھیے کتنا غور کرتے ہیں اور امت کے لیے کیسی فائدے کی بات بتاتے ہیں. حسد کرنے والے اس جملے میں نظر لگانے والے بھی داخل ہو جائیں گے. کون داخل ہوں گے؟ نظر لگانے والے. کیوں کس طرح؟ اس لیے کہ نظر بھی وہی لگاتا ہے جو شریر الطبع، دل کا گندا ہو، جس کے اندر حسد کی بیماری ہو. جس کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر نظر بھی لگاتا ہے. تو اس لیے اس آیت کے اندر حسد لگانے والے کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے ایک دوسرا بھی آ جاتا ہے. کون؟ نظر لگانے والا. یہ جو تفسیر ہے نا، جسے ہم بار بار آپ کو درمیان میں بھی سناتے جا رہے ہیں، القرآن الکریم تدبر و عمل. عربی جاننے والے احباب ہمارے نیچے مکتبہ میں موجود ہے، وہ تفسیر ضرور حاصل کریں، وہ نسخہ. ہر تفسیری نکتے کے بعد ایک تدبرانہ پوائنٹ بیان کرنے کے بعد ایک سوال بھی دیتے ہیں. اس سے یہ سوال پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خود ہم نے تفسیر کو کتنا سمجھا ہے. مثال کے طور پر اب تک کتنے نکات ہم نے سیکھ لیے؟ 3 پوائنٹ نا. قل هو اللہ احد کا سورہ 1/3 کے برابر، اس کا کیا مطلب؟ دوسرا الصمد کا کیا مطلب؟ تیسرا حسد کرنے والا، اس میں کون داخل ہے؟ 3 نکات سیکھ لیے نا. تینوں کے سوالات بھی ذرا ساتھ ساتھ میں سنتے چلیں تو اور اچھا رہے گا. پہلا جو نقطہ ہے اس کے بارے میں سوال ہے کہ قرآن میں کتنے قسم کے علوم ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں کتنے قسم کے علوم ہیں؟ 3. سورہ اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ تو وہ 3 علوم کیا کیا ہے؟ توحید، احکام، قصے. تو سورہ اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ توحید سے ہے. دوسرا جو نقطہ ہم نے پڑھا ہے اس کا سوال ہے کہ صمد کا معنی کیا ہے؟ اب ابن انباری کا قول، زجاج کا قول، یہ سب ذکر نہ کر کے آپ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کریں تو کافی ہے. کیا؟ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. جو بھی الفاظ. تیسرا سوال، کیا اس صورت میں نظر لگانے والے کا بھی کوئی ذکر ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ کیوں؟ اس کی وضاحت کریں. تو کیا کہیں گے؟ حسد لگانے والا، اس میں نظر لگانے والا بھی داخل ہے. حسد کرنے والا، اس میں نظر لگانے والا بھی داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریر الطبع اور گندے لوگ، گندے دل والے لوگ جب حسد کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھ کر نظر بھی لگاتے ہیں. آئیے میرے بھائیوں چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ چوتھا پوائنٹ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، لیکن سمجھیں گے آپ تو اللہ کی قدرت کے بارے میں ایک عجیب تصور آپ میں آ جائے گا، اور اللہ کی قدرت اور اس کی ہیبت کے بارے میں اور زیادہ دل میں جو ہے نا ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی. قل اعوذ برب الفلق، اس میں صرف رب کا ذکر ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من شر ما خلق کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایک رب کا، رب کی صفت کا ذکر کر کے 3 چیزوں سے پناہ مانگے ہیں. کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے پناہ مانگے ہیں. جبکہ سورہ ناس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی کتنی صفتوں کا ذکر ہوا؟ 3 صفتوں کا. اور کتنی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس.
صرف ایک برائی سے پناہ مانگ رہے ہیں، ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس ایک چیز کی برائی بڑی خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ برائی بڑی خطرناک ہے، اس لیے اس سے پناہ طلب کرنے کے لیے 3 صفتوں کا ذکر ہوا. ذرا اس نقطے پر غور کریں تو ہمارے درمیان بہت سارا آسیب اور دوسرے جادو اور جن پکڑ لیا وہ ہوا، اس طرح کے جو بہت ساری پریشانیاں، یا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر عجیب کیفیت ہو رہی ہے، میرا دل مضبوط نہیں رہ رہا، اس طرح کے بہت سارے جو مسئلے آتے ہیں. اللہ کے کلام میں کس قدر تاثیر ہے، اللہ کے کلام کو کس قدر پختہ ایمان سے پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کی حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک صفت کا ذکر کیا، 3 برائیوں سے پناہ مانگے. وہ برائیاں کیا ہیں؟ وہ باہر کی ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، رات کی تاریکی سے، گروں میں پھونکنے والیاں اور حسد کرنے والے، تینوں سے پناہ مانگے ہیں. لیکن سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفتوں کا ذکر کر کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے. اس کا کیا مطلب؟ ہماری موٹی زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں، اگر ہم اندر سے سٹرانگ نہیں ہیں تو باہر والا کچھ بھی کر سکتا. اگر ہم اندر سے سٹرانگ ہو، ہمت والے ہو، پورے صحیح ایمان والے اور پختہ ہو، کسی وسوسے کا شکار میں نہ پڑے، تو باہر کی کوئی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ایک سمجھانے کے ایک موٹے انداز میں نے سمجھایا، لیکن ہمارا کامل ایمان و یقین کس پر ہونا چاہیے؟ نہیں میں تھا جو مضبوط اس لیے بچ گیا، ایسا بولنا. اللہ رب العالمین کا سہارا لینا، اللہ سے بار بار اس کی پناہ طلب کرنا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ سورۃ الفلق میں 3 برائیوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے ایک صفت کا ذکر کیا، اور سورہ ناس میں ایک برائی سے پناہ طلب کرنے کے لیے 3 صفتوں کو ذکر کیا. تو میرے بھائیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیا جواب دیں گے؟ میں بتایا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک چیز کی برائی بڑی خطرناک ہے. اتنا بھی جواب کافی ہو جائے گا. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں کتنے اب تک نکات ہم نے سیکھ لیے؟ بھول گئے؟ کتنے؟ 4. قل هو اللہ احد، اس کے بعد الصمد کا معنی، پھر اس کے بعد حسد کرنے والے میں کون داخل ہے؟ کون داخل ہے؟ نظر لگانے والا. اس کے بعد یہ فرق کہ فلق میں 3 برائیوں سے پناہ مانگنے کے لیے ایک صفت کا واسطہ، اور سورہ ناس میں ایک برائی سے پناہ مانگنے کے لیے 3 صفتوں کا واسطہ. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ ناس میں پھر ایک مرتبہ وہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں. ترتیب دیکھیے کیسی ہے. پہلے کیا کہا؟ رب. اس کے بعد کیا کہا؟ ملک. اس کے بعد کیا کہا؟ الہ. اگر یہ پوچھا جائے کہ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رب، پھر ملک، پھر الہ کا ذکر کیوں کیا، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اعلیٰ درجے کی طرف ارتقاء ہے، اونچائی کی طرف. یہ اس کی ایک ترتیب اس طرح کہ رب بہت سے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے. رب الدار، رب العمل، اضافت کے ساتھ دوسروں کو بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ لفظ پہلے لایا جس کے معنی میں بہت سے اور بھی چیزیں مشترک ہیں. جبکہ ملک، یہ ملک کا وصف ہر کسی کو نہیں ہوتا، بلکہ صرف بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے لوگوں میں اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں. عام لوگوں کے مقابلے بادشاہ، تو یہ ایک طرح کی ارتقاء. اسی لیے رب کے بعد اس کا ذکر آیا. جبکہ الہ ملک سے بھی اعلیٰ ہے. عام طور پر ملک
معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. عام طور پر معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی مثیل نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں. اسی لیے بات کو اس پر ختم کیا ہے. تو سوال کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں پہلے رب, اس کے بعد ملک, اس کے بعد الہ, یہ ترتیب کیوں پیش کی؟ تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء اور وہ اس لفظ کو آخر میں پیش کیا جس کے اندر کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح سے. چھٹا نقطہ ہے میرے بھائیوں, آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس, شیطان کے وسوسے سے. تو شیطان کے وسوسے انسان کے دل میں کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض ائمہ نے اس کو کتنی بہترین ترتیب سے ذکر کیا, ذرا غور سے سنیں اور ہر آدمی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے اور اپنی خود حالت پر غور کر لے اور اپنا جائزہ لے. شیطان کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان کو خراب کرنا, عقیدے میں شک و شبہ پیدا کرنا. یہ اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا کہ کسی بھی انسان کے ایمان کو خراب کر کے اس کے عقیدے میں شک و شبہ پیدا کرنا. اگر اس میں کامیابی نہ حاصل کیا تو کیا کرتا ہے؟ اسے معصیت میں ڈال دیتا ہے, برائیوں میں ڈالتا ہے. اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے شیطان, یعنی کوئی انسان ایسا ہے کہ برائیوں میں بھی اس کو نہیں ڈال سک رہا ہے, تو شیطان خاموش رہ جاتا نہیں, وہ اپنا ایک تیسرا حربہ, تیسرا پینترا بدلتا ہے. کیا ہے وہ؟ اسے نیکیوں سے پھسلا دینے کی کوشش کرتا. یہ انسان تو برائی کرنے والا نہیں, یہ برائیوں سے اس کو بہت چڑ اور نفرت ہے, ایسا کرو کہ یہ زیادہ نیکیاں کرنے نہ پائے, نیکیوں سے اس کو. اس لیے دیکھیے بعض لوگ کبھی نمازوں میں اول وقت میں نہیں پہنچتے, دینی مجلسوں میں نہیں آتے, ذرا ایک سے دو بار, تین بار بولنے کے بعد چوتھی بار بولو, ارے یار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم کون سی برائی ایسی کر رہے ہیں, جاؤ نا ان لوگوں کو بولو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک حربہ ہے شیطان کا. ترتیب یاد ہے؟ پہلے کیا کوشش کرتا؟ ایمان کو خراب کرنے کی, عقیدے میں شک و شبہ ڈالنے کی. اس میں کامیابی نہ ملی تو برائیوں میں ڈالنے کی, اس میں کامیابی نہ ملی تو نیکیوں میں پھسلا دینے کی. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھا تو نیکیاں تو کرتا رہا, لیکن اس کے اندر آہستہ آہستہ دکھاوا, ریا, شہرت, ایسی برائی پیدا کر دیتا. میں کیا تھا, اس طرح, یعنی اپنا میں پنا ظاہر کرنا. اگر کوئی اس سے بچ گیا تو خود پسندی, اپنے کیے ہوئے عمل کے بارے میں بڑائیاں بول لینا لوگوں کے سامنے. اس طرح سے میرے بھائیوں یہ شیطان کے حربے ہوا کرتے ہیں, جسے سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ جس میں وہ بہت کامیابی حاصل کرتا رہتا ہے یہ بھی ہے کہ دل میں حسد, کینہ, کپٹ, غصہ پیدا کر کے جس کے ذریعے انسان دوسری اور بہت ساری برائیوں میں اور دوسرے بہت سارے غلط کاموں میں پھنس جائے, اس کی وہ کوشش کرنے لگتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہم 6 نکات پڑھ چکے ہیں. چھٹا جو نقطہ ہم نے پڑھا ہے اس کا سوال کیا ہے؟ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی کیا چالیں ہیں؟ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی کیا چالیں ہیں؟ تو وہ ترتیب سے بیان کر دینا جو بھی ہم نے 2 مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا. 7واں نقطہ ہے میرے بھائیوں جس کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے, من الجنتی والناس. کیا ہے؟ من الجنتی والناس. تو اس کے اندر یہ خبر دی گئی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی, انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ 2 شیطان ہیں. جنوں میں کا جو شیطان ہے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور انسانوں میں کا جو شیطان ہے وہ علانیہ طور پر سامنے آتا ہے. اور امام قتادہ نے کہا جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں, چنانچہ انسانوں اور جنوں سبھی شیطانوں سے
اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ یہ سوچ کر کبھی ہم نے پناہ طلب کی؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن صحبتیں ان کی بری ہوتی ہیں۔ وہ انسانوں میں کہ شیاطین ہیں جو اسے نیکی کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیتے، تو ان سے بھی پناہ مانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کا سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں؟ جواب تو آسان ہے۔ ان کے بارے میں ہم مومنوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان سے پناہ مانگتے رہنا۔ اب آئیے میرے بھائیوں، پورے سبق کا نچوڑ عمل کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں، اور آج یہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ آج سے یہ عمل پابندی سے کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ صبح شام 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ کیا کیا پڑھنا؟ یہ تینوں سورتیں کب پڑھنا؟ صبح اور شام۔ دوسرا عمل، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار یہ تینوں سورتیں پڑھنا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ پوری حدیثوں کا حوالہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لینا، خاص طور پر سونے سے پہلے، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ یہ 3 عمل کے پیغام ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ دہرائیں۔ یہ تینوں سورتیں کب پڑھنا؟ پہلا صبح و شام کتنی بار؟ اور ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور سونے سے پہلے 3 بار اس کو پڑھ کے دم کر لینا۔ یہ عام وقتوں میں جب کبھی آپ کو کوئی گھبراہٹ محسوس ہو، کبھی تیز و تند ہوا چلنے لگے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھنے کے بارے میں۔ اور آئیے آخر میں 3 ہدایات لے کر ہم رخصت ہوتے ہیں۔ پہلی ہدایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ توحید اور اللہ ہی کے لیے اخلاص کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، جادو اور نظر کے خطرات سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور عملی طور پر ہم لوگ بڑے کمزور ہیں اس سلسلے میں، ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، اور یہ عمل ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ انتظار میں نہ رہے کہ جب مجھ پر کچھ ہوگا تو پڑھ لیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ بہت سارے کام ہم دنیا میں کیسے کرتے ہیں؟ ایڈوانس، یعنی بیماری نہ آنے کے لیے، مصیبت نہ آنے کے لیے کرتے ہیں نا، تو ویسے پریکاشن، ایڈوانس کچھ کام ہمیں اس طرح کے بھی دینی اعتبار سے بھی سیکھنا اور ان کو عمل میں لانا چاہیے۔ تیسری چیز اس کے اندر جو ہمیں تعلیم دی گئی یا ہدایت ملی، شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی اہمیت، اور یہ کہ شیطانی وسوسے لوگوں کو برائی میں پڑنے کے وسیع ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ یعنی لوگوں کے گمراہ ہونے کے جو بہت سارے دروازے ہیں، ان میں سے ایک خطرناک دروازہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اس لیے اس سے پناہ برابر مانگتے رہنا چاہیے۔ تو گویا کہ 3 عمل کی باتیں تھیں اور یہ 3 ہدایات۔ لیکن ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ سن کے خاموش چلے جانا نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ کر جسے ماننا ہے اسے ماننا، جس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے فضل و توفیق سے یہ 3 سورتوں کا جو 7 تدبری نکات ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور ان 3 سورتوں سے جو 3 عمل کے پیغام ہیں، 3 ہدایات ہیں، وہ بھی حاصل کی۔ اللہ رب العالمین بار بار ان کو پڑھتے ہوئے اور جن جن مسنون موقعوں پر ان کی جیسے تلاوت کرنی ہے ویسے تلاوت کرتے ہوئے، اس کے بارے میں جیسا ہمیں اپنا عقیدہ اور عمل بنانا چاہیے ویسے بنانے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔